बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतारकर गैर कानूनी कब्जा कर लिया, जो ताहाल कायम है। 73 बरस कबल इस तारीख को हिंदुस्तान ने तमाम आलमी क़वानीन को पामाल करते हुए न सिर्फ कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया, बल्कि जुर्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की। इसी वजह से इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। इस जारियत के बावजूद कश्मीरी अवाम का अज़्म मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। भारत अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों का कत्लेआम कर चुका है। कश्मीर की तहरीक नाज़रीन सबसे पुरानी तहरीक है और इसमें 3 नस्लें शामिल हो चुकी हैं। कश्मीर का मसला ज़मीन का तनाज़ा नहीं, ना ही 2 मुल्कों का है, बल्कि ये 1 करोड़ 35 लाख कश्मीरियों की आज़ादी का मसला है। इस पर UN की रेजोल्यूशन भी मौजूद है, जिस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका, ना ही आलमी बरादरी इस पर एक्शन में आई। नाज़रीन, पाकिस्तान वाहिद मुल्क जो भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर भी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन मौजूदा हुकूमत को कश्मीर का सौदागर समझती है। बात करेंगे इसी तमाम इशू पर। कहते हैं इंसानी खरीदो फरोख्त जदीद दुनिया और इसके असूल से मेल नहीं खाती। इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, पर दुनिया में एक पूरी इंसानी आबादी ऐसी है जिसको कुछ सिक्कों के एवज बेच दिया गया। एक गासिब हुकूमत ने 75 लाख रुपए की कीमत लगाई एक इंसानी आबादी की। 1947 में छोटी रियासतों को ये हक दिया गया, वो चाहे आज़ाद रहें, चाहे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने शुरू में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सूरत हाल जूं की तूं रखने के लिए स्टेटस को का मुआहिदा किया, जिसको कायदे आज़म ने तस्लीम कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम भी शुरू कर दिया। गो कि पाकिस्तानी अफवाज मुदाखलत नहीं कर सकती थीं, लेकिन कश्मीरी खुद उठ खड़े हुए और डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हो गए। डोगरा राज ने बाकी मानदा कश्मीर अपने हाथों से जाता देखा तो भारत से फौजी इमदाद की दरख्वास्त कर दी। 27 अक्टूबर 1947 के दिन भारतीय फौजें कश्मीर में दाखिल हो गईं और बजरिया ताकत काबिज हो गईं। एक स्याह रात से दूसरी स्याह रात में कश्मीरी कौम की जिंदगी दाखिल हो गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसी मसले की बुनियाद पर जंगें लड़ी जा चुकी हैं। यही मसला खित्ते में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। 21 अक्टूबर 2019 को भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया। यकतरफा तौर पर उन तमाम मुआहिदों से पीछे हट गया जो कश्मीर पर कब्जे के बाद नेहरू और कश्मीरी क़यादत के दरमियान हुए थे। सारी वादी में लॉकडाउन लगा दिया गया। ज़राए इत्तलात पर मुकम्मल पाबंदी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल भी बंद कर दिए गए। वो कठपुतली क़यादत जो सुबह शाम भारत के साथ अपने ताल्लुकात के डींगे बजाते नहीं थकते थे, आज उसी की कैद में अपने माजी पर शर्मिंदा होते हैं। इनके बुजुर्गों की लम्हों की कोताही अब इस आने वाली नस्ल ने देखनी है। LOC एक मुतहर्रिक खित्ता जंग तो बना हुआ था, LAC भी अब एक मुमकिना जंगी माहौल की जानिब चली गई है। यानी हालिया चीन भारत कशीदगी में इसकी एक और अहमियत वाज़े हो गई है। कश्मीर पे जुल्म और सितम जारी है। रोज नए बुरहान वानी और मकबूल भट्ट भारतीय दरिंदगी को मर्दाना वार ललकारते हैं, शहादतों के जाम पीते हैं। पैलेट गन से मुतासरा बूढ़े, बच्चे, हाफ विडो यानी आधी बेवाओं की बड़ी तादाद ऐसी खवातीन पर मुश्तमिल है जो ये भी नहीं जानती कि उनके शौहर जिंदा भी हैं या खून के घाट उतारे जा चुके। बच्चे तालीम से और बीमार अस्पतालों से महरूम हैं। इस इलाके की तारीख कितनी ही स्याह है, लेकिन इसके रहने वाले आज भी यही कलाम पढ़ते नजर आते हैं। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शियारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। आज इस पर बात होगी कश्मीर के हवाले से, इसकी आज़ादी के हवाले से और इसकी कुर्बानियों के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। मेरे साथ इस वक्त लंदन से स्काइप पर मौजूद हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कश्मीर कॉज के लिए आपकी बड़ी खदमात हैं। नयीरुद्दीन साहब हमारे साथ तज़िया निगार मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें असलम गौरी साहब JUI फेज से ताल्लुक़ है आपका, हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। लॉर्ड नज़ीर साहब, हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो जो हमें उसकी तहरीक नज़र आती, 73 साल से भारत इस पर गासिब है।
مقبوضہ کشمیر پر طویل تحریک ہے. اس تحریک میں ایک طرف شدت آ رہی ہے تو دوسری طرف بھارت کے جو ایکشنز ہیں جیسے کلعدم کیا انہوں نے آرٹیکل کو یا ڈومیسائل پہ بات کی یا اب انہوں نے اراضی کے اوپر ایک قانون لے کر آ رہے ہیں, وہ بھی اس چیز کو بہت تیز کر رہے ہیں, اس غاصبانہ تحریک کو, اس غاصبانہ طریقے سے اس تحریک کو دبانے کے لیے. سر کیا کہیں گے آپ؟ کچھ بات کہنے کے لیے رہتی نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر فیشزم ہے اور وہ فیشسٹ رجیم جو اسرائیل کی نقل کر رہی ہے, جس طرح انہوں نے ویسٹ بینک میں لینڈ گریب کیا اور جس طریقے سے جو وہاں کے فلسطینینز ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کی, لیکن اس سے بھی زیادہ, کیونکہ ہندوتوا جو فلسفی ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فرسٹ, کہ ہندوتوا ایکچوئل سوچ کیا ہے, اور اس کے آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ پہلے بھی جو کچھ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ گجرات میں, چاہے وہ پورے ہندوستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ, چاہے وہ مسلمز اور ڈیلٹس اور سکھ اور کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں. اب کشمیر کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیموگرافک چینجز لائیں گے, اور وہ کبھی بھی جب یو این کے ریزولوشنز امپلیمنٹ ہونے کے لیے آئے تو اس وقت یہ جو وہاں کے فگرز ہیں ان کو اتنے مینیپولیٹ کر لیں گے, ان لوگوں کو وہاں سے مائنورٹی کر دیں گے جو انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اصل میں بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں جو مسلم ورلڈ کے اندر جو سپورٹ کی ضرورت تھی, وہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں بڑے وشفل تھنکر ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے سعودی عربیہ, یو اے ای, جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں وہ ہماری مدد کریں گے اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو او آئی سی بھی اور مسلم ورلڈ کے اندر بھی کوئی خاص اتنی سپورٹ کشمیر کو اور پاکستان کو نہیں آئی. دیکھیں پاکستان کی تو انکنڈیشنل سپورٹ کشمیر کے ساتھ رہی ہے, and I want to say thank you as a کشمیری origin. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو ہمیشہ, لیکن اب جو ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ صرف الفاظ کی حد تک رہ گئے ہیں. یہ جو ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور دعا جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. مچ مور could have been done. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہندوستان کی جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے نیبرز کو تھریٹن کیا, انہوں نے جنگ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ شروع کر لی, انہوں نے اپنے نیبرنگ کنٹریز نیپال کے ساتھ, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ, پھر سری لنکا کے اندر. تو یہ جو گورنمنٹ ہے اٹس اے ڈینجر ٹو ریجنل پیس اینڈ آلسو انٹرنیشنل پیس. تو بجائے اس کے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ اپنے انٹرنل میٹرز ہونی چاہیے, لیکن اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جناب جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کشمیر کا, اور میں صرف یہ کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ, یہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ ہم کشمیریوں کے لیے ہم نے 3 جنگیں لڑی, وہ تو خیر ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے کہ 3 جنگیں تھی اور وہ کشمیر کے لیے لڑی یا اپنی سروائیول کے لیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو بھی جو کشمیر کی ریسورسز ہیں, پانی ہے, وہاں کے اور چیزیں ہیں, وہ اس کی بھی ضرورت ہے, اس کے بغیر سروائیول بڑا مشکل ہے. اور پھر آف کورس جو مسلمان وہاں پہ سفر کر رہے ہیں انڈر آکوپیشن, وہ ایک مورل پولیٹیکل رسپانسبلٹی بھی ہے پاکستان کی, جو کمٹمنٹ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ بھی, اور پھر اس کے بعد جو ہر سبسیکوئنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پرومسز کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے نیئر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کشمیر ایک طویل عرصے سے ہے وہ آزادی کی تحریک جو ہے وہ چلا رہا ہے. اصل میں ایشو کیا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی طرز پر جو ہے وہ اپنی حاکمیت اور بربریت جاری کر رہا ہے, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا لارڈ نذیر کے ساتھ. مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ زمین کا تنازع تو نہیں, مسئلہ 2 ملکوں کی سرحد اور علاقائی نہیں, کیا یہ مذہب اور انا کی جنگ ہے, یا 1 کروڑ 35 لاکھ جو وہاں پہ کشمیری ہیں ان کی سروائیونگ ہے؟ یہ مسئلہ ہے کیا اصل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ
اگر کوئی ایسی آرڈنری چیز ہوتی تو یونائٹڈ نیشن کے میرا مطلب ٹیبل کے اوپر تو نہ ہوتا. یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, اور اس میں آپ میرا مطلب ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ دس از این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں, ان کے نقشوں میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا والے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ کوئی یو این کا اس میں رول نہیں ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر یو این کے آبزرورز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں دہلی؟ ٹھیک ہے, آپ یہ تو بتائیں نا. بالکل صحیح. تو دہلی میں ہی بیٹھے ہیں, اور ادھر میرا خیال میں مظفر آباد میں, اسلام آباد میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, اور جس طرح آپ نے پوچھا نا سوال, یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا, جس کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں یہ نہیں کہا گیا کہ جی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, کرسچنس کے لیے ہے, یا یہودیوں کے لیے ہے, یا ہندوؤں کے لیے ہے. یہ ایک یونیورسل رائٹ ہے جو کہ آپ نے وہاں کے عوام کو دینا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں, پھر ان کی لینڈ بھی اسی کی طرف جائے گی اور ان کے لوگ بھی اسی طرف جائیں گے. تو میں تو اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے اسلم صاحب. ہاں, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ کمیٹی کمیشن کے جو چیئرمین بنے رہے, کشمیر کمیٹی چیئرمین رہے. سر 36 اراکین تھے, 40 اجلاس ہوئے, کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. ہم نے کشمیر کاز کو کس طرح انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پر ان کا اس کو لے کر گئے سر ہم؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ کشمیر کمیٹی کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کے مسائل کو اٹھا کے پوری دنیا کو بتانے کے لیے تھی. کشمیر کمیٹی کو ڈیسیژن میکر نہیں تھی, اور کشمیر کمیٹی کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اس کی سربراہ رہی, نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب بھی اس کے سربراہ رہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سربراہ رہے. اور آج کل وہ کشمیر کمیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی, کہیں فخر امام صاحب کے حوالے کر دی جاتی ہے, کبھی شہجاد آفریدی صاحب کے حوالے کر دی جاتی ہے. ان کو منسٹر کا درجہ تو چاہیے, لیکن کشمیر کے لیے وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا کام جو تھا وہ اس وقت, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرویز مشرف جو آج جو کچھ ہو رہا ہے, کہ میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں, شاید اس سے پہلے کسی نے چینل پہ نہ کی ہو. جو کچھ آج کشمیر کے ساتھ ہوا یہ پرویز مشرف صاحب کرنے جا رہے تھے. اس کے بعد جب گیلانی صاحب کی حکومت آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا, تو انہوں نے وہ ساری فائلیں اور ریکارڈ ڈھونڈا. مجھے یاد ہے 3 یا کہ یہ آن دی ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں, یہ آپ قومی اسمبلی کے فلور پر پڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں جو بات آپ سے کر رہا ہوں. 3 یا 4 مہینے تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کتنا ریکارڈ ڈھونڈتے ہوئے پرویز مشرف کے دور کا کشمیر کے ساتھ ہوا کیا, کہاں چلا گیا. پھر انہوں نے ایک نئے سلسلے کو شروع کیا. نہیں, معذرت کے ساتھ مجھے یہاں سمجھنا یہ ہوگا کہ مشرف صاحب نے کیا کیا, کیا مودی سرکار جو کر رہی ہے ابھی ان کے یہ ایک طے شدہ جو آج ہو رہا ہے کشمیر آرٹیکل 370 اور 35A کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کو جو کالعدم قرار دینا یہ مشرف صاحب کرانا چاہ رہے تھے. جی, اس دور میں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے یہی معاملات طے ہو رہے تھے جن معاملات پہ آج کام ہوا ہے, یہ اس دور سے چل رہے تھے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک کلیئر بات کروں, جو کچھ اس دور میں ہو رہا تھا وہی آج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جس سے پاٹا, تو سر یہ بات آپ آج کیوں بتا رہے ہیں سر؟ آپ لوگ تو 2008 سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اس دور میں بھی کی ہے, اس دور میں رات تعداد دفعہ کی ہے, میڈیا ٹاک کی ہے, یہ الفاظ ان کو کہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا, بات یہ ہے, یہ ریکارڈ مل جائے گا آپ کو, کشمیر کمیٹی کی جو اپنا ریکارڈ ہے قومی سطح سے وہ بھی مل جائے گا, یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں, اور آپ کو میڈیا سے بھی یہ باتیں مل جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس دن فاٹا کی حیثیت ختم کی تھی نا, ہمیں اسی دن شک ہو گیا تھا, اور مولانا فضل الرحمان نے شور مچایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل انڈیا کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دے. ہم نے بنیاد مہیا کی فاٹا کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے انڈیا کو, تو اس نے بھی وہی کام کیا جو آپ نے فاٹا کے ساتھ کیا تھا. اب اس کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے, آپ دیکھیں اب اس کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے, اور اگلا حصہ یہ ہے کہ آپ دیکھ کہ اب اس کے بعد آپ گلگت اور بلتستان کی طرف بڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے, اسی کشمیر آزاد کشمیر کا حصہ ہے, اسی کشمیر کا حصہ ہے, لیکن ہم اب اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جس پہ کشمیری مشتعل ہے, اشتعال میں ہے. تو ہمیں کشمیر کے مسائل کو, کشمیری کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. پاکستان کشمیریوں کا وکیل ضرور ہے, اور ہم نے لڑے ہیں, ان کی وکالت کی ہے, ہم اس سے لڑ رہے ہیں, لیکن موجودہ حکومت اس سے وکالت میں کہیں نظر نہیں آ رہی. کتنے دن 1 منٹ کی آپ نے خاموشی کی؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا میں وکیل ہوں, میں 1 منٹ کی خاموشی, کتنے دن آپ نے کی؟ اس کے بعد تو آپ خاموش ہو گئے. یہ میں سمجھتا ہوں
کہ حکومت نے یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے جس کے تحت کشمیر کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے اور کشمیریوں کی 70-72 سال پوری جو جدوجہد تھی. لیکن سر اپوزیشن جب آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب جب وزیر بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں, مطلب ایک کمیٹی چیئرمین رہے جس کو جو کہ ایک وفاقی وزیر کے مراد بھی کے برابر تھی, وہ مراد بھی لیتے رہے, ان کا عہدہ اتنا بڑا تھا, اس وقت جو کاز تھا اس کو اس طرح انہوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ تو اٹھایا نہیں تھا. اب آپ لوگ اپوزیشن میں آ گئے تو اب آپ بات کرتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت جو میں کچھ چیزیں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد, آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھ لیے گا انہوں نے کیا کام کیا تھا. اچھا لارڈ نذیر صاحب بھیج دوں گا جو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے اور جو کشمیر کمیٹی کے ریکارڈ کے پڑھی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کام کیا. لارڈ نذیر صاحب آپ یہ قومی اسمبلی سے پوچھ رہے کشمیر کمیٹی کا دائرہ اختیار کیا ہے, آیا اس کا دائرہ اختیار پالیسی بنانا ہے یا اس کا دائرہ اختیار اس معاملے کو اٹھانا ہے. حکومت تک ہم نے اپنا کشمیر کمیٹی کا کام یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوگی اس حکومت اپنی سفارشات اس کو پیش کرنی ہے اور حکومت وقت کے ساتھ مشاورت کے بعد کشمیر کمیٹی نے پوری دنیا میں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ کشمیر کمیٹی کی پالیسی. ٹھیک ہے, کشمیر کمیٹی اس کے علاوہ کچھ اور اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. لارڈ نذیر صاحب آپ چونکہ کافی عرصے سے جو کشمیر کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں, سر مجھے ذرا اتنا بتا دیجیے گا, مولانا فضل الرحمان جب چیئرمین تھے تو آپ کو لگتا ہے مطلب 8 سال سے زائد 9 سال تقریباً ان کے پاس چیئرمین شپ تھی, انہوں نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کو بین الاقوامی فورم تک لے کر گئے؟ میرے ذاتی تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 1986 سے ہیں اور جو ان کا پہلا وزٹ آزاد کشمیر کا ہے وہ میری گاڑی میں ڈرائیو کر کے ان کو لے کے گیا تھا. اور میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے, لیکن میرے خیال میں میرے بھائی جو ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شاید یہ اتنے قریب ان کے ساتھ نہیں رہے, کیونکہ یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے, مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایکچوئل جاب کیا تھی ایز چیئرمین آف کشمیر کمیٹی, لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا, میں 22 سال سے ہاؤس آف لارڈز کے اندر ہوں, میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب, حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگز میں جب کاؤنسلر تھا آج سے 25 سال پہلے, اس وقت بھی بلکہ 28 سال پہلے میں نے جو رودرم ٹاؤن ہال میں آرگنائز کی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہاؤس آف لارڈز میں نے ریسیو کئی بار کیا, لیکن کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے وہ کبھی بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو, میں پریزیڈنٹ بھی رہا آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ, میں چیئرمین بھی رہا آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ, وہ کبھی بھی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کو کشمیر کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے نہیں آئے. تو آئی تھنک میں سم ٹائمز ہمارے بھائی جو پاکستان کے اندر, وہ ان کو پتا ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر بات کر لیں تو چیلنج کرنے کے لیے کون ایویڈنس دے گا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو کام ہونا تھا, دیکھیں یہ دوسری بات یہ بھی کہ مشرف کے زمانے میں یہ بات چل رہی تھی, یہ ایبریگیشن آف 370-35A, مجھے نہیں یاد, میں تو انوالو رہا ہوں. اگر تو یہ صرف فوجی ڈکٹیٹر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو وہ, میں بھی اس کے خلاف تھا, میں اس کا حامی نہیں تھا. اگر یہ صرف کوئی بینڈیٹا اور ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرے, لیکن حقائق کو پولیس توڑ کے نہ بتائیں جو یہ باتیں نہیں تھی. اور دوسرا, کشمیر کا فاٹا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کے ایک منٹ میں پلیز ذرا یہ دیکھیں, وہ فاٹا کا ان کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, ان کا اپنا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کی وہاں پہ پشتون سیٹیں بھی ہیں جو ان کا اپنے مسائل ہیں. یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لداخ کو جب ہندوستان نے وہ بنایا تو گلگت بلتستان کو پیپلز پارٹی, جس زمانے میں یہ چیئرمین تھے, پیپلز پارٹی نے صوبہ بنانے کے لیے یہ گورنر بنایا, پھر سارے, کیونکہ یہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے. گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے, وہ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ ہے, اور ان لوگوں کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کا حصہ رہیں. لیکن جو فائنل سولوشن یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ 1947-48 کے ریزولوشن کے تحت
उनको जो राइट मिलना है वो ये दुरुस्त बात है कि उसको पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जनाब पाकिस्तान का एक सूबा बन चुका है, क्योंकि फिर आपका मसला खत्म हो जाता है। हकायक को प्लीज, जो आपका इंटरनल डिफरेंसेस है वो करें, बट जो कश्मीर के हकायक है उसको बदलने की कोशिश ना करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो कश्मीर के मसले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके तकरीर करें, वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो थिंक टैंक्स है वहां पे बात करें, वो लंदन शहर के अंदर जो बड़े थिंक टैंक्स, ब्रसल्स में थिंक टैंक्स और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मुस्लिम वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, यूएई, अब तो वहां पे भी मेरे ख्याल में एक दो जगह पे उन पे पाबंदी है, वो वहां पे जाते रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न दुनिया के अंदर जहां पे फैसले होते हैं वहां पे नहीं आए। ये बात जो है वो गलत है। अगर इस पे बहस करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारा टाइम जो है वो जाया हो। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नैयर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने तवील अरसे तक जो हैं वो चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी के, जो नाकदीन जिस पे कहते हैं कि एक हाथी पाला गया, क्योंकि इतने ज़्यादा जो हैं वो दौरे किए गए, 36 अरकान थे जो कि मुसलसल विजिट भी करते थे, लेकिन उस तरह से इस कश्मीर इशू को लेकर एड्रेस नहीं किया गया इंटरनेशनल फोरम पर। सर, अब अगर हम बात कर लें मौजूदा हुकूमत की, तो नेशनल असेंबली में भी कश्मीर को शहरक देने वाली करारदाद जो है वो दे के बयान, या फिर कुछ हमारा मिलिट्री बयान आ जाता है तो हम दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। सर, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त जुम्मे वाले दिन कुछ मिनट की खामोशी कर ली जाती है, सर नाम चेंज करके श्रीनगर हाईवे कर दिया जाता है क्या, और कश्मीर को अपना सफ़ीर डिक्लेयर कर देते हैं इमरान खान साहब। ये तमाम चीज़ें वाकई हम कश्मीर के मामले को सही तरीके से एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त? देखें, इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन जो काम इमरान खान ने किए हैं उनको मैं समझता हूँ कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती पिछले 5-10 सालों में। अच्छा। और दूसरा ये कि उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इमरान खान को हमें इस सिलसिले में फर्दर एडवाइस देनी चाहिए कि अब वो नेक्स्ट क्या करें, जिसमें आपने अभी सारी बातें बताई है, लेकिन आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई कि पाकिस्तान ने कश्मीर को, एंटायर कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। तो मेरा मतलब है कि पहले तो ये भी कुछ नहीं ना, अभी तो बाद लोग इस बात पे हंसते हैं कि ये मीनिंगलेस है, लेकिन अगर मीनिंगलेस है तो इतनी मामूली बात पहले क्यों नहीं हुई? ऑल्दो मैं खुद जाती तौर पे चाहता हूँ कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे लेके चले, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो लगता है ऐसी है कि जैसे कि कुएं के अंदर मेंढक नहीं होता कि वो उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। उनको सिवाय इस चीज के कि जी अपोजिशन जो है उसने पाकिस्तान तबाह कर दिया और हमसे जो है जनाब वाला अब कहा जा रहा है कि जी आप 2 साल में ठीक करते हैं। अभी इमरान खान ने अपनी जो 1-2 घंटे का टेलीविजन इंटरव्यू दिया, उसमें जब उनसे रियासत मदीना की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी वो एक दिन में तो नहीं बन गई थी। बात ये नहीं है कि रियासत मदीना एक दिन में बनी थी या कितने अरसे में बनी थी, बात ये है कि आपने 2 साल में वेलफेयर स्टेट की तरफ कौन सा कदम उठाया है, या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पनाहगाहें अगर बना देंगे तो आपने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी अपनी इनहेरेंट वीकनेसेस हैं। इनके फखर इमाम साहब ने कौन सा तीर चला लिया कश्मीर कमेटी में बैठ के, जो इनके अब बैठे हुए उन्होंने कश्मीर कमेटी में बैठ के क्या कर लिया? किसी ने कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत मेरा मतलब काम जो है इमरान खान की तकरीरें और शाह महमूद कुरैशी के बयानात। सर तकरीरों से तो कुछ नहीं हो सकता ना नैयर साहब? जी, तकरीरों से देखिए, हमें डिप्लोमेटिक तौर पे जो लॉबिंग इंडिया कर चुका है, अब देखें ना यूएन में रेजोल्यूशन भी है, उस पर अमल दरामद नहीं होता इस वक्त। जी सही फरमा रही है, लेकिन देखें कश्मीर के चक्कर में फिलहाल तो हम सऊदी अरब भी खो बैठे हैं ना। आप ये भी तो देखें कि सऊदी अरब से आपके ठीक ठाक टर्म्स खराब हैं और मेरा मतलब है कि ऐसे तो कभी भी खराब नहीं हुए थे। और इशू यही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब पे प्रेशर डाला कि जी आप लोग
کشمیر کے لیے OIC میں کوئی رول ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. جی جی. تو اس معاملے میں مطلب عمران خان گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا کہ انہوں نے بڑا کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے کشمیر. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. جو اپریشیٹ کرنے والی چیزیں وہ کرنی چاہیے. اسلم صاحب, آپ نے تمام باتیں نیئر صاحب کی سنی ہوں گی. سر چلیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ لوگ اتنے عرصے تک کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے, لیکن جو کام عمران خان صاحب نے کیا, اپنے آپ کو سفیر ڈکلیئر کر دیا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے خطاب ایسا کیا, پوری دنیا کی توجہ مبذول کرائی, دوسرا نقشے میں شامل کر لیا, سری نگر ہائی وے نام دے دیا. سر مطلب کچھ تو کیا. اس کے بعد تو مولانا صاحب کو اگر شرکت کے لیے دعوت دی گئی تھی حکومتی یہ جو کشمیری کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو سر ان کو عمران خان سے بغض تھا یا کشمیر کے ساتھ کوئی پرابلم تھی؟ جی, کشمیر کے ساتھ بغض. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیاق و سباق کو ہٹا کے بات کرتے ہیں. ساری جو اس وقت آپ کے ہاں بات ہو رہی ہے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اور یہ چیزیں آپ کو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے مل جائیں گی. کشمیر کمیٹی نے اپنا پورا کام کیا, اپنے اس دور میں دورے بھی کیے, باہر بھی گئے, جا کے ایک دفعہ انہوں نے باہر خطاب بھی کیا جنرل اسمبلی کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور یہ ساری چیزیں ہوئی. ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے عربی میں خطاب کیا تھا. یہ تاریخی باتیں جو چھپی نہیں. لاڈ صاحب تو لندن میں بیٹھے, انہیں کیا پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ آتے بھی ہیں تو سرکاری لوگوں سے مل کے واپس چلے جاتے ہیں. عوام مر رہے ہیں. آپ کشمیر میں دیکھیں کیا صورتحال ہے, کشمیری عوام کا ریئیکشن دیکھیں. یہ 2 دن پہلے جو FIA کے ساتھ ریئیکشن ہوا, آپ کو سمجھ آیا کہ کشمیری عوام کیا کہہ رہے ہیں. آپ عوام کی بات کریں, آپ اس طرح سے نہیں. عمران خان نے تو کشمیر کو تباہ کر دیا ہے, اس کو بیچ دیا ہے کشمیر کو. سر کیسے بیچ دیا, کیسے بیچ دیا سر؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتا ہے کہ یہ میں آخری وزیر اعظم ہوں آزاد کشمیر کا, مجھے کہہ دیا گیا ہے. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, آپ اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ اس نے کہا نہیں ہے یہ بات, اس نے خود وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہی ہے. آن دی ریکارڈ ہے کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں اور مجھے کہہ دیا گیا تم آخری وزیر اعظم ہو. پھر آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ غداری کا پرچہ درج کرتے ہو. کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کشمیر میں آپ نے, عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم کشمیر کی طرف بڑھیں گے, پھر اس کے بعد کا باؤنڈری وال کی طرف جو بڑھے گا مجھ سے زیادہ وہ نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. ہم اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی اگر آپ کے چینل پہ کہوں گا تو شاید نہ چل سکیں, اور تاریخی حقیقتیں ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت کشمیر کے ساتھ. آپ کشمیریوں کی اس لیڈرشپ سے پوچھیں جو کشمیر کے اندر بیٹھی مر رہی ہے اور لڑ رہی ہے. آپ ان سے نہ پوچھیں جو کشمیر کے نام پہ اپنی دکانداری کر رہے ہیں. آپ کشمیریوں سے پوچھیں پاکستان اس وقت کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. آج تو آپ کا فواد چودھری کہہ رہا ہے پلوامہ میں ہم نے کیا ہے. یہ اس قسم کا منسٹر ہے, اس قسم کی حکومت ہے. آپ اس کی تعریفوں کے پول باندھ رہے ہیں کہ کشمیر کا تو ستیہ ناش مارا ہے اس حکومت نے آج. یہ تو کوئی چھپی بات تو نہیں میں کر رہا ہوں, یہ دنیا جانتی ہے اس بات. کیوں لارڈ نذیر صاحب کیا ایسے ہی ہے, کیا واقعی بیچ دیا ہے عمران خان کی حکومت نے کشمیر کو, جو الزام لگا رہے ہیں اسلم صاحب؟ دیکھیں یہ جو میرے بھائی جمعیت علماء اسلام کے جذباتی باتیں کر رہے ہیں, یہ حقائق سے ڈیفرنٹ ہیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کوئی کشمیر فتح نہیں کروایا, لیکن انہوں نے بیچا بھی نہیں ہے. اور یہ مجھے تو میں سرپرائزڈ ہوں, ایکچولی شاکڈ ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. شاید یہ میرے ساتھ اگر تشریف لائیں, میں اسلام آباد میں آ جاتا ہوں اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں ان کا نالج کتنا ہے اور میں کیا لوگوں کو جانتا ہوں. یعنی وہ بالکل درست ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف صاحب کے زبردست سپورٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ آخری, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بتایا گیا ہے. یہ دیکھیں جذباتی اس طرح کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں پاکستان آزاد کشمیر میں, جس طرح یہ جذباتی کر رہے ہیں. جب مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ تھے اس وقت تقریریں ان کی دیکھ لیں, پھر جب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آئے تو پھر ان کی تقریریں سنیں. یہ پاکستان کی سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن خدا کے واسطے حقائق کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھیں جو کل بھی آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اچھا لارڈ نذیر صاحب, حکومت, چلے میں آپ سے یہ سوال سمپل پوچھ لوں کہ آپ کی نظر میں حکومت کشمیر پالیسی 2 سال میں کتنی کامیاب رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو حکومت کی پالیسی کوئی کامیاب پالیسی نہیں ہے. نیئر صاحب فرما رہے تھے کہ کم از کم انہوں نے نقشہ جو ہے اس میں کشمیر دکھایا ہے.
وہ تو ان کی ریئیکشن تھی کیونکہ ہندوستان نے پہلے وہ نقشہ جو ہے اس میں کشمیر ڈالا اور پھر پاکستان گورنمنٹ نے دیکھیں اگین یہ بہت ہی نالجبل تجزیہ نگار ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن سم ٹائمز جو ہے نا وہ حقائق کو تھوڑا سا بھی اگر اور یہ عموماً پاکستان میں ہوتا ہے، جو فیکٹس ہیں ان کو تھوڑا سا اگر ٹینٹ کر دیں تو پھر ساری جو سچویشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تقریروں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کو جو پازیٹیو چیز کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ان بورڈ لینا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، جس میں کشمیری لیڈرشپ ڈائسپورا کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کرنا چاہیے، اسٹریٹجی ایسی ہو جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہو، لانگ ٹرم انٹرسٹ کشمیر کاز میں بھی ہو، اور صرف تقریریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بہت مصروف آدمی ہیں، ان کے لیے کشمیر کو لے جانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یا تو ایک اسپیشل انووئی ہونا چاہیے پرائم منسٹر کا، یا ایک جونیئر منسٹر ہو جو صرف فوکسڈ ہو انڈیا اور کشمیر کے معاملات۔ بالکل کیونکہ برطانیہ میں ایک سیکریٹری آف اسٹیٹ فارن افیئرز ہوتا ہے، پھر اس کے انڈر 4 منسٹر ہوتے ہیں، جو ایک افریقہ، ایک ایشیا، ایک یورپ، ایک امریکاز کو ڈیل کرتا ہے۔ ایسے ہی پاکستان میں بھی آپ کے پاس کافی ٹیلنٹ ہے، لوگ ہیں، آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف جو ہے وہ ایک آدمی کے اوپر اتنا بڑا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ میرے خیال میں نہیں ہو رہا۔ اور کشمیر کے حوالے سے مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کریں تو وہ بھانگڑا لگاتے ہیں کہ ہم نے کشمیر پہلے کبھی کسی نے اس طرح تقریر نہیں کی۔ ہر ایک لیڈر پاکستان کا جو بھی یو این میں جاتا ہے، جنرل اسمبلی میں، وہ ایسی تقریر کرتا ہے۔ اور جو سیکورٹی کاؤنسل میں 2 بار یہ مسئلہ گیا ہے تو وہ حالات لے کے گئے، چاہیے تو یہ تھا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈ لینی چاہیے تھی، اور جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں ان کو لیڈ لینی چاہیے تھی۔ ان کو کہنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ یہاں پہ ریجنل سیکورٹی کانفرنس ہونی چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہ ایک ریجنل تھریٹ ہو گئی ہے پیس اور سیکورٹی کے لیے۔ وہ چائنا کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، نیپال کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو توجہ دلوانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے تھا، بجائے کہ ہم آپس کی بحث میں نہیں کسی کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فضول ہے۔ یا تو آپ کے پاس فیکٹس ہیں انٹرنیشنل لیول کے، جو ہے وہ فیکٹس سامنے لے کے آئیں۔ میرے ساتھ آپ برسلز، لنڈن، آپ واشنگٹن میں کھڑے ہو کے آڈینس نیوٹرل پہ کے جہاں بھی آپ کہیں گے میں وہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے بزرگ اور میرے بہت ہی وہ احترام والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا نمائندہ کوئی بھی آ جائے، یا مسلم لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا، میں ان کے لیے، اور پی ٹی آئی کا، کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی جو ریزلٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اسلم صاحب، بڑی اچھی ایڈوائز دی ہے لارڈ نذیر صاحب نے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی، تو سر اس پہ بھی تو کچھ۔ میں تو لارڈ نذیر صاحب کا بڑا چاہنے والا تھا، اور میں نے ان کی بڑی سنی اور بڑا کچھ سنے، لیکن مجھے آج اندازہ ہوا کہ یہ جس طرح، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف اینٹی مولانا فضل الرحمان کا پروگرام ہو رہا ہے، کشمیر پہ پروگرام نہیں ہو رہا اب تک جتنا ہوا ہے۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان شادیہ پلیز بات سنیں، پورا پروگرام جو ہے آپ کا میرا تو سر نہیں، سر میرا مقصد، میں ابھی میری بات سنیں سر، میں صرف میں چاہتی ہوں کہ اپوزیشن جماعت حکومت کے ساتھ مل کر کشمیر کاز کے معاملے میں ایسا نیریٹو نہ بلڈ کرے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے نا، سر میرا مقصد صرف یہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جناب لارڈ نذیر صاحب کے علم میں دینا چاہتا ہوں کہ 28 اکتوبر 2008 کو پروجیکٹ آف کشمیر کانسلیشن لندن کے انچارج ہیں مسٹر جوناتھن کوہن، ان سے پوچھیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، اور کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ آپ اگر اسی طرح اگر چلنا چاہتے ہو تو 5 نومبر 2008 کو فرانس کا ایک وفد ملا تھا، اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، فرانسی سفیر تھا اور پارلیمنٹیرین تھے، مولانا گئے تھے اور جا کے ملے تھے۔ ہم نے یہ کام کیا ہے، جو وہ کشمیر کمیٹی اس سے پہلے کرتی رہی وہ اب بھی ہوا ہے،
اب لارڈ نذیر صاحب کون سا کام چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان قدے پہ بندوق رکھ کے کشمیر کے بارڈر پہ کیوں نہیں پہنچے؟ مولانا فضل شاید یہ چاہتے ہوں گے. اور میں سبھی لارڈ صاحب مجھے چیلنج، میں کہیں بھی لارڈ صاحب کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کے کسی بھی سر جب وہ آئے تشریف لائے، وہ فیصل آباد میں آئے تو میں فیصل آباد میں ان کا چیلنج گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہو کے ان کا قبول کروں گا. مولانا کی کشمیر پالیسی کے اوپر جب وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جب تک بات کرنا چاہے، میں فیصل آباد گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے نیئر صاحب، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو بھارتی حالیہ اقدامات ہیں. سر پہلے آرٹیکل 370-35A کو کالعدم قرار دیا گیا، اس کے بعد سر وہ ڈومیسائل لاز لے کر آ گئے، اور اب 27 اکتوبر کو ہی بھارتی سرکار نے ملکیت اراضی قانون تبدیل کر کے کسی بھی بھارتی شہری کو مقبوضہ کشمیر اور لداخ میں زمین کی خرید و فروخت کا حق دے دیا ہے. سر یہ تو مزید ان کے کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس سیکولر کلونیل ایجنڈے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر نیئر صاحب؟ دیکھیں ٹائمنگ بھی اور اسٹریٹجی بھی دونوں بہت وائٹل ہیں. جو آپ نے بات کی، جو سارے سٹیپس اٹھائے ہیں انڈین گورنمنٹ نے ریسنٹلی اور پچھلے سال، اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایکچولی اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوآرڈینیشن رکھی ہے جی، اور ان سے ان کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اور ملٹری ایڈوائس کشمیر اسپیسیفک مل رہی ہے. اور جس کے اوپر آپ دیکھیں تو جو ظلم، تشدد اور زمین گریبنگ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل لگتا ہے جیسے غزہ میں ہوا وہی یہاں پر ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر اب ریسنٹلی آپ دیکھیں تو یہ ون وے ٹریفک بھی چل رہا. انڈیا کو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے چائنیز نے کہ اروناچل پردیش جو ہے وہ انڈیا کا علاقہ ہم نہیں مانتے، پھر انہوں نے لداخ کو انڈیا کا علاقہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو انڈیا کے اوپر بھی اب تو پریشرز پڑ رہے ہیں. انڈیا اب جسے کہتے ہیں نا ون وے ٹریفک پہ نہیں جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہرڈلز کریٹ ہو گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں سری نگر سے، اور جو وہاں پر نوجوان ہیں وہ انڈین فوجیوں کو جب پتھر مارتے ہیں یا ریٹیلیٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو ان پہ نعرے بھی لگاتے ہیں چائنا آ گیا، چائنا آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈائمنشن یہاں کشمیر کی پوری چینج ہو گئی ہے. جب سے یہ اپریل مئی میں لداخ پہ اور انڈیا کے بہت سارے علاقے پہ تقریباً 1000 مربع کلومیٹر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور وہاں سے انڈیا کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. انڈیا جس حساب سے انہوں نے اکسائی چین کو اپنا علاقہ، مطلب پارلیمنٹ میں امت شاہ نے کہا تھا کہ جی اکسائی چین جو ہے وہ بھی ہم چائنا سے لیں گے. تو اس کے بعد اب ان کی زبان اس حد تک بند ہو گئی ہے کہ اکسائی چین تو دور کی بات، کوئی منسٹر انڈیا کا جرت نہیں ہے کہ جو یہ چائنا کا نام تک لے سکے. مودی نے تو یہاں تک کہا کہ نہ کوئی گھسا ہوا ہے تھا نہ کوئی گھسا ہوا ہے، اور اس حد تک مودی نے جھوٹ بولا کہ جی ہم اپنے عوام کو نہ ڈسٹریکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ جی ہمیں تو کوئی سیٹ بیکس نہیں ہوئے. تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائنامکس ساری انڈیا کے فیور میں نہیں ہے. یہ چاہے علاقے قبضے کر لیں، لوگوں سے زمین چھین لیں، الٹیمیٹلی انڈیا کا یہاں پہ میں سرنڈر دیکھ رہا ہوں. کشمیر میں آپ انڈیا کا گرینڈ سرنڈر دیکھیں گے، اور یہ دن دور نہیں ہے، یہ بہت جلدی انشاءاللہ ہوگا. ڈائنامکس یہاں کی پالیٹکس، یہاں کی اسٹریٹجی سب چینج ہو گئی ہے، اور انڈیا کی شارک پہ ایک طرح کا چائنا نے پنجہ گاڑ دیا. ٹھیک ہے لارڈ نذیر صاحب، یہ جو ابھی یہ بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں سر، یہ تو ہندوتوا لابی کا بہت پرانا ایک ایجنڈا تھا جو دہائیوں سے چلتا آ رہا تھا اور اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے. سر یو این کی ریزولوشن یہاں پر کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن تو بڑے کلیئر ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ وہ نہیں ہو سکتا جب تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ جو ہے وہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ڈیموگرافک چینجز نہیں کر سکتے. لیکن اس کو چیلنج کہاں کریں گے، کون اٹھائے گا، یہ تو مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل ہی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو امریکن اور انڈین اگریمنٹ جو سائن ہوئی ہے وہ بیسکلی کیونکہ جو جیو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ایمرج ہو رہی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ جب بھی اس کو سپر پاور کو چیلنج کرے تو انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو چائنا کو ڈرو ڈاؤن انڈیا کی طرف اور ساؤتھ
इंडिया सी की तरफ जो है वो लेके जाए। ठीक। तो जो एक्चुअल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे जो नई इमर्जिंग सुपर पावर्स हों या अमेरिका की जो सोल सुपर पावर की ताकत है वो कम होते हुए जो नज़र आ रही है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट यानी आप कहाँ ले जा सकते हैं? यूरोपियन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ कोई ले जाने चाहता नहीं है, वो स्टेट ही ले जा सकती है, और पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहता इसलिए कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंट नहीं है कि वहाँ पे लेके जाएं तो ये ना हो कि लूज हो जाएं और अगर हार गए तो फॉरएवर के लिए हार जाएंगे। वैसे ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो दो तैयब उर्दवान ने भी तो कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान का साथ देने का वादा किया है। किसने कहा? तैयब उर्दवान नहीं, वो तैयब अर्दोगान एक मुल्क है तुर्की, और वो करता है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि वो तुर्की तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है ना जी, तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अगर करें, और उसमें तो चाइना भी नहीं कर रहा है ना, तो वो अगर करें, कमिटमेंट दें, वो उठाएं वहां पे, तो फिर ये जो है इसको स्टॉप बल्कि रिवर्स करने की भी कोशिश की जा सकती है। ठीक है। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की FATF का जो मसला है वो चल रहा है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको भी इम्प्रूव करना है, साथ साथ जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो चैलेंजेस हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है नाज़रीन, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, प्रोग्राम से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ने के बाद।